बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। आसेबज़दा ताबूत एपिसोड नंबर 2। मैंने कमरे में जाकर काफी मंगवाई और इस अहम मसले पर गौर करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने ये फैसला किया कि अपनी जिंदगी के इस हैरत अंगेज इंकलाब का जिक्र किसी से ना करूंगा। अपने दोस्त गाइड को भी कुछ नहीं बताऊंगा। अमारा का ख्याल आया तो उसके बारे में भी मेरी नीयत बदल गई। मैंने फैसला किया कि उससे भी मिलने की अब कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर ये दौलत हासिल की है। इस पर सिवाय मेरे और किसी का हक नहीं। दूसरे, मुझे ये भी डर था कि उन लोगों की जुबान से अगर कोई बात निकल गई तो बात फैल जाएगी और मुमकिन है पुलिस मुझे हिरासत में ले ले कि मैंने फिरौन की रूह से जो दौलत हासिल की है उस पर हुकूमत मिस्र का ज्यादा हक है और मुझसे सारी दौलत छीन ली जाए। एक दिन और एक रात सिकंदरिया में ठहरने के बाद मैं काहिरा वापिस आ गया। मैं YMCA वाली अपनी कोठरी में बिल्कुल ना गया। वहां मेरा कोई सामान वगैरह भी नहीं था। सामान होता भी तो मुझे अब उस घटिया किस्म की तंगो तारीख कोठरी से कोई सरोकार नहीं था। मैं अब काहिरा में भी ज्यादा देर क्याम नहीं करना चाहता था। मेरे लिए यही मुनासिब था कि मिस्र से निकल जाऊं और अपने वतन पाकिस्तान वापस पहुंचकर एक नई जिंदगी का आगाज करूं। मैं काहिरा में स्विस बैंक की ब्रांच के मैनेजर से जाकर मिला। अच्छे कपड़े पहनकर वहां गया था। मैनेजर से कहकर मैंने 50 लाख बरतानवी पाउंड और 50 लाख अमेरिकी डॉलर्स की रकम एक ऐसे अंग्रेजी बैंक में जमा करवा दी जिसकी शाखें तमाम ममालिक में मौजूद थी। ऐसा मैंने इस वजह से किया था कि पाकिस्तान में वापस जाकर मैं बैंक में से मतलूबा रकम निकलवा सकूं। पासपोर्ट मेरे पास मौजूद था। काहिरा में मेरे क्याम का अब कोई मकसद नहीं रहा था। चुनाचे मैंने पहली फुर्सत में PIA की फ्लाइट में जो न्यूयॉर्क से काहिरा होते हुए कराची और आगे बैंकॉक जाती थी एक सीट बुक करवाई और खामोशी से रात के वक्त तैयारी में सवार होकर पाकिस्तान की तरफ परवास कर गया। मेरे अपने शहर में मेरा ना कोई रिश्तेदार था, ना दोस्त यार था। मैं खुद किसी वाकिफ कार से भी मिलना नहीं चाहता था। मैं कराची में ही एक होटल में ठहरा। मेरा इरादा था कि कराची में साहिल समंदर के किसी दूर अफ्तादा मुकाम पर कोई छोटा सा बंगला बनवाकर बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से बसर करूंगा। मुल्क की सैरें करूंगा और जिंदगी का हकीकी मानों में लुत्फ उठाऊंगा। अपने आबाई शहर से मैंने बिल्कुल कतई तल्लु कर लिया था। दौलत की मेरे पास कोई कमी न थी। समुद्र के किनारे क्लिफ्टन के साहिल से दूर एक पुरसुकून जगह पर किसी सेठ ने छोटा सा बंगला बनवाया था। अब वो उसे फरोख्त करना चाहता था। एक एजेंट के जरिए मैंने वो बंगला खरीद लिया और उसे आरामो आराइश की जरूरी सामान से मुज़य्यन करके मैंने वहां रहना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को एक फर्जी अमेरिकी ऑयल कंपनी का शेयर होल्डर जाहिर किया हुआ था। मैंने बड़े मुख्तात अंदाज में ऊंची सोसाइटी से मेलजोल पैदा कर लिया। मेरे पास बेशुमार दौलत थी। ऊंची सोसाइटी में बहुत जल्द मुझे इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा। मैं गैर शादीशुदा था, चुनाचा कई अमीर कबीर घरानों से मेरे लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। लेकिन मैंने मशहूर कर दिया कि मैं शादी के खिलाफ हूँ और गैर शादीशुदा रहकर सारी जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। मैं जवान था, खुश शक्ल था, दौलतमंद था, मगरब ज़दा, मादर पदर, आजाद खवातीन मेरी दौलत के लालच में मेरे आगे पीछे फिरने लगी। फिरौन की रूह ने मुझसे एक नसीहत की थी कि दौलत हासिल करने के बाद अपने आप को गुनाहों में मुलविस ना होने दूं, वरना ऐसी मुसीबत में फंस जाऊंगा कि जिससे छुटकारा हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन मुझ पर बहुत जल्द दौलत का नशा सवार हो गया और मैंने दौलत के नशे में फिरौन की नसीहत को बुलाया और अयाशियों में पड़ गया। लेकिन अमारा का दिए हुए तावीज के बारे में मैं बेहद मुख्तात था। मैंने उसकी तावीज को अपने बाजू से कभी अलग ना किया। दौलत को अगर आदमी नेकी के रास्ते पर चलते हुए खर्च करे तो ये अल्लाह की रहमत साबित होती है। अगर आदमी दौलत के नशे में नेकी के रास्ते से भटक जाए तो फिर वही दौलत खुदा का अजाब बन जाती है। मैंने कभी इतनी दौलत देखी ना थी। चुनाचे दौलत का सैलाब मुझे बहाकर ले गया और मैं बुराई के रास्ते पर पड़ गया। एक साल ऐशो इशरत में गुजरा। इस दौरान दुनिया के कई मुल्कों में घूम फिर चुका था। एक दिन मैं शाम की चाय पीने के बाद अपने बंगले के लॉन में बैठा अनानास का जूस पीते हुए समंदर की तरफ से आने वाली खुशगवार हवा से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि मेरे करीब तपाई पर रखे मोबाइल फोन की घंटी बजी।
میں نے فون اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے کسی خاتون کی بڑی پیاری آواز آئی۔ سر، میرا نام جولیا ہے، میں ایک امریکی فرم کی نمائندہ ہوں جو دنیا کے نامور اور بڑے بڑے تاجروں کے مبصر حالات زندگی کے ساتھ ایک ڈائری شائع کر رہی ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی وقت عنایت کیجیے تاکہ میں حاضر ہو کر آپ سے ایک چھوٹا سا انٹرویو کر سکوں۔ اس عورت کی آواز مجھے بڑی اچھی لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا، آپ آج رات کھانا میرے ساتھ کھائیے، انٹرویو بھی ہو جائے گا اور آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ کیا آپ کو میرے بنگلے کا ایڈریس معلوم ہے؟ اس عورت نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے بنگلے کا ایڈریس معلوم ہے، میں ٹھیک 9 بجے رات آپ کے دولت خانے پر پہنچ جاؤں گی۔ پرانی ملنے جلنے والیوں سے میں بور ہو چکا تھا۔ میں خوش ہوا کہ چلو ایک نئی خاتون سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے خامسہ کو کہہ دیا کہ ایک اہم خاتون ڈنر پر آ رہی ہیں، اچھے اچھے کھانے تیار کیے جائیں۔ ٹھیک 9 بجے ماڈل کی ایک سرخ کار میرے بنگلے میں داخل ہوئی۔ میں بنگلے کی دوسری منزل کے بیڈ روم کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ گارڈ نے کار کو روک کر کچھ پوچھا اور گارڈ روم سے مجھے فون کر کے کہا کہ سر، جولیا نام کی ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ میں نے قد آدم آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ میں بڑے قیمتی سمر سوٹ میں ملبوس تھا۔ میں نے انتہائی قیمتی پرفیوم کا اپنے لباس پر ہلکا سا سپرے کیا۔ سونے کے سگریٹ کیس میں سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ ملازمہ اس خاتون جولیا کو ڈرائنگ روم میں بٹھا لے تو پھر میں نیچے جاؤں۔ 3-4 منٹ گزر گئے تو میں بھی نیچے آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سنہرے بالوں والی ایک گوری چٹی لڑکی ریشمی پوشاک میں ملبوس صوفے پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھی اور انگریزی میں میرا نام لے کر کہا، سر آپ ہی ہیں نا؟ میں نے کہا، جی جی میں ہی ہوں، آپ تشریف رکھے۔ جسے میں عورت سمجھ رہا تھا وہ بمشکل 20-21 سال کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا وہ پاکستانی ہے؟ اس کی شکل و صورت اور لباس پاکستانی تھا، مگر نام جولیا اس نے بتایا تھا۔ وہ بولی، سر میرا اصل نام زمرد ہے، میں پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، لیکن میری ڈیڈی کا امریکہ میں بہت بڑا بزنس تھا۔ والدہ کی وفات کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے گئے۔ وہیں میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ والد صاحب نے ایک ٹیچر رکھوا کے دیا جس نے مجھے اردو زبان پوری طرح سے سکھا دی۔ ڈیڈی کا پچھلے سال نیو یارک میں انتقال ہو گیا۔ میرے بڑے بھائی نے سارا بزنس سنبھال لیا۔ میں نے ایک امریکی فرم میں جاب کر لی اور کاروباری نقطہ نگار سے اور اپنی فرم کے ڈائریکٹر کے کہنے پر میں نے اپنا دوسرا نام جولیا رکھ لیا۔ اس کے بعد کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ میں اس لڑکی کو اب جولیا کی بجائے زمرد کے نام سے ہی یاد کروں گا۔ اس لڑکی زمرد کے حسن فسور ساز نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ میرا کوئی اصول اور ضابطۂ اخلاق تو رہا نہیں تھا، بس جو عورت جوان اور خوبصورت اور مغربی تہذیب کی دلدادہ ہوتی تھی میں اسے اپنی دوست بنا لیتا تھا۔ اسی طرح زمرد کو بھی میں نے اپنی دوست بنا لیا۔ زمرد نے بھی اپنے سلوک اور رویے سے ثابت کر دیا کہ وہ میری باوفا اور بہترین دوست ہے۔ میں نے اسے باری تنہا پر اپنی پرسنل سیکرٹری رکھ لیا۔ زمرد بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی، سر میں آپ کی دوستی اور محبت کی دل سے قدر کرتی ہوں۔ یقین کریں اگر آپ مجھے اپنی سیکورٹی نہ بھی رکھتے تو میں آپ کی ملازمہ بن کر آپ کے پاس رہ جاتی، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے کردار نے مجھے بے حد متاثر کیا اور میں کسی قیمت پر آپ کی صحبت سے محروم نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے دنیا بھر کی عیاشی کی تھی مگر شراب کو کبھی ہاتھ نہ لگایا تھا۔ بس صرف یہی ایک عیب مجھ میں نہیں تھا، باقی سارے عیب مجھ میں موجود تھے۔ زمرد نے 1-2 بار مجھے اعلیٰ قسم کی شراب پلانے کی کوشش کی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ زمرد میری جلوت اور خلوت کی ساتھی بن چکی تھی۔ ایک رات اس نے میرے بازو پہ بندھے ہوئے تعویذ پر بڑی محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جانے من تم نے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس تعویذ کو تم ہر وقت اپنے بازو پر کیوں باندھے رکھتے ہو۔ میں نے زمرد کو اپنی زندگی کے بارے میں جھوٹی سچی من گڑت باتیں ضرور بتائی لیکن یہ ہرگز نہیں بتایا کہ میں نے دولت کس طریقے سے حاصل کی اور اس تعویذ کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے۔ جب اس نے تعویذ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بے نیازی سے کہا، کسی زمانے میں میرے سر میں شدید درد رہا کرتا تھا، ایک بزرگ نے مجھے یہ تعویذ دیا، اس کے بعد میرے سر کا درد غائب ہو گیا۔ بزرگ نے کہا تھا کہ اس تعویذ کو بازو پر بندھے رکھنا، اتارو گے تو پھر سر کا درد شروع ہو جائے گا، بس اسی وجہ سے میں اسے کبھی نہیں اتارتا۔ میں نے تعویذ کی حفاظت کے واسطے اپنا یہ اصول بنایا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے رات میں الگ بیڈ روم میں سوتا اور سونے سے پہلے دروازے کو اندر سے لاک کر دیتا۔ مجھے یہ خطرہ لگا رہتا کہ رات کو اگر کوئی عورت میرے ساتھ ہوئی تو وہ سوتے میں میرا تعویذ اتار نہ لے۔ اس تعویذ کی میں اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتا
کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ فرعون امون کی روح کو آزاد کر دینے کے بعد کاہن جادوگر کی بدروح اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ضرور میرے پیچھے لگی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اب تک مجھ پر وہ غیبی طور پر کئی ہلاکت ہمیز حملے بھی کر چکا ہو، لیکن اس تعویذ نے مجھے اس کے مہلک حملوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ میں ہر شے سے غافل ہو جاتا تھا مگر اس تعویذ سے کبھی غافل نہیں ہوا تھا۔ زمرد نے رات کے وقت کئی بار میرے بیڈ روم میں ہی سوئے رہنے پر اصرار کیا، لیکن میں اسے دوسری بیڈ روم میں بھیجنے کے بجائے خود اٹھ کر دوسرے بیڈ روم میں چلا جاتا تھا۔ لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ قسمت کا لکھا ہو کر رہتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آدمی کے اعمال اگر سچے ہوں اور اس پر قسمت کی طرف سے کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کے نیک اعمال اس مصیبت کو دور کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن برے اعمال والا آدمی اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کے برے اعمال اس مصیبت کو دور تو کر سکتے نہیں، الٹا اس کی مصیبت میں اور بھی اضافہ کرتے ہیں، اور میں سر سے پاؤں تک برے اعمال کی راہ پر چل رہا تھا۔ چنانچہ میری قسمت میں جو مصیبت لکھی ہوئی تھی اس میں تو اضافہ ہونا ہی تھا۔ مجھ پر نازل ہونے والی مصیبت کا آغاز اس طرح ہوا کہ زمرد نے موسم بہار میں شام، عراق اور لبنان کے ملکوں کی سیر و سیاحت کا پروگرام بنایا۔ چونکہ ان ممالک میں اس نے مصر کو شامل نہیں کیا تھا اور میں قاہرہ جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے خامی بھر لی۔ زمرد کہنے لگی، میں نے آج تک بابل کے معلق باغات نہیں دیکھے، سب سے پہلے عراق چلتے ہیں اور وہاں معلق باغات دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے عراق ایئر لائنز کی ایک فلائٹ میں سیٹیں حاصل کی اور بغداد کی طرف پرواز کر گئے۔ روپے پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہ تھی، میرا ہر پروگرام فوراً شروع ہو جاتا تھا۔ ویسے بھی میں کچھ دنوں کے لیے کراچی سے باہر سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتا تھا۔ کراچی میں ہی میں نے بغداد کے سب سے مشہور اور اعلیٰ ترین ہوٹل میں اپنا بیڈ روم لے لیا۔ بغداد پہنچنے کے بعد ہم ہوٹل میں آئے۔ پاکستان میں یہ سردیوں کا موسم تھا اور مشرقی وسطی کا موسم ان دنوں بڑا ہی خوشگوار ہوتا ہے۔ ہم نے نئے ماڈل کی ایک بیوک گاڑی مستقل طور پر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم گاڑی میں سوار ہو کر بابل کے تاریخی معلق باغات دیکھنے کے لیے نکل گئے۔ میں بھی پہلے کبھی اس علاقے میں نہیں آیا تھا۔ بابل کسی زمانے میں بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا، مگر اب وہاں جا کر معلوم ہوا کہ صحرا میں بابل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہی عبرت کی نشانی بن کر باقی رہ گیا ہے۔ بابل کے گاؤں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر معلق باغات تھے۔ کسی زمانے میں یہاں معلق باغات ضرور ہوتے ہوں گے، مگر اب وہاں ایک محل کے ٹوٹے ہوئے کھنڈر کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ بابل کے اس وقت کے بادشاہ بخت نصر کی ایک چہیتی ملکہ کا تعلق ملک ایران سے تھا، جو بڑا سرسبز باغوں والا ملک تھا۔ بابل میں چاروں طرف صحرا ہی صحرا تھا۔ یہ ملکہ شادی کے بعد بابل میں آ کر اداس رہنے لگی۔ وہ ہر وقت اپنے ملک کے ہرے بڑے باغات کو یاد کرتی رہتی۔ بادشاہ نے اس کا دل بہلانے کے لیے محل کی چھت پر ہرا بڑا باغ لگوا دیا۔ ملکہ اس کی سیر کرتی اور خوش رہنے لگی۔ میں اس محل کے کھنڈر کو دیکھ رہا تھا جو ایک بجبروت بادشاہ کے شکوہ جلال کا مرکز تھا، اور جہاں آدمی تو دور کی بات ہے، کچھ چڑیا بھی بادشاہ کی اجازت کے بغیر پھڑک نہ سکتی تھی۔ آج اسی محل کے کھنڈر میں چھپکلیاں پھر رہی تھی اور رات کو الو بولتے تھے۔ زمرد مجھے محل کے کھنڈر کے پیچھے لے گئی۔ وہاں بھی ایک کھنڈر تھا مگر اس کے ستون ابھی تک باقی تھے۔ ایک طرف کی چھت گر چکی تھی، دوسری جانب ایک دلان تھا۔ دلان میں مٹی اور ریت کی ڈھیریاں لگی ہوئی تھی۔ کھجور کا ایک درخت ان پہ جھکا ہوا تھا۔ دلان کے پاس کھڑے ہو کر زمرد کہنے لگی، جانے من جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ کبھی یہ بابل شہر کی ظالم دیوتا بال کا عالی شان مندر ہوا کرتا تھا۔ بال دیوتا کے آگے انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ تہوار کے موقع پر بال دیوتا کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو بھی قربان کیا جاتا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں وہ جگہ دکھاتی ہوں جہاں بچوں کو آگ میں ڈالا جاتا تھا۔ میں نے کہا، نہیں زمرد، میں ایسی منحوس جگہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن زمرد ضد کر کے مجھے دلان کے پیچھے لے گئی جہاں ایک چار دیواری اور 2 ستون تھے۔ ستونوں کے درمیان ایک ٹوٹا پھوٹا پتھر کی سلو کا بنا ہوا چبوترا تھا۔ چبوترے کے آگے ڈھلان تھی جس کے نیچے ایک گڑھا تھا۔ زمرد کہنے لگی، یہاں منحوس دیوتا بال کا ایک بہت بڑا بت ہوا کرتا تھا۔ انسانوں کو اس چبوترے پر لٹا کر ذبح کر کے اس گڑھے میں پھینک دیا جاتا۔ تہوار کے موقع پر اس گڑھے میں آگ جلا دی جاتی اور پجاری غریبوں کے کمسن بچوں کو پکڑ کر لاتے اور دیوتا کے بھجن گاتے ہوئے بچوں کو جلدی آگ کے گڑھے میں پھینک جاتے۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، ویسے بھی وہاں گرمی تھی۔ میں نے زمرد سے کہا، بس اب واپس ہوٹل چلو، بہت دیکھ لیا میں نے۔ زمرد نے میری کمر میں بازو ڈالا اور بولی، جانے من جیسے تمہاری مرضی۔ ہم بے وقت گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل واپس آئے۔ ہوٹل کی ایئر کنڈیشنر فضا میں آنے کے بعد میں نے اطمینان کا سانس لیا
اور آئندہ ان صحراؤں میں کسی کھنڈر کے دیکھنے سے توبہ کی۔ ہوٹل سرامیس میں اس رات کوئی پارٹی ہو رہی تھی، ہم بھی پارٹی میں شریک ہوئے۔ پارٹی رات گئے تک جاری رہی۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب ہم اپنے کمرے میں آئے۔ اس وقت میرا سر سخت درد کر رہا تھا۔ زمرد گلاس میں تھوڑی سی برانڈی ڈال کر لے آئی، کہنے لگی یہ برانڈی کی ایک خوراک پی لو، سر درد دور ہو جائے گا، پھر تم آرام سے سو سکو گے۔ میں نے کہا نہیں، یہ شراب ہے، میں شراب نہیں پیوں گا۔ زمرد بولی کیسی ان پڑھوں والی باتیں کرتے ہو جانے من، یہ شراب نہیں الکوہل ہے، اور الکوہل تو انگریزی دواؤں میں عام استعمال ہوتی ہے۔ زمرد نے اپنی باتوں سے مجھے قائل کیا۔ کچھ میں بھی تیار ہو گیا کیونکہ واقعی میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے برانڈی کی خوراک پی، اس سے واقعی مجھے بڑا افاقہ ہوا اور سر کا درد تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو گیا۔ زمرد میرے ساتھ لا کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پیار محبت کی باتیں کرنے لگی۔ وہ میرے لیے کافی بنا کر لے آئی۔ کافی کا یہ کپ تمہیں بالکل ٹھیک حالت میں کر دے گا۔ ایک کپ وہ اپنے لیے بنا کر لائی تھی، چھوٹے چھوٹے کپ تھے۔ میرے پاس بیٹھ کر وہ بھی کافی پینے لگی۔ کافی کا ذائقہ تلخ تھا، مگر اس کا ہر گھونٹ میرے اعصاب کو بڑی تازگی بخش رہا تھا۔ زمرد میری طرف سے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، تم اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ زمرد نے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور بولی جانے من آج تم مجھے بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، میں ابھی آئی۔ اس نے کافی کا کپ تپائی پہ رکھا اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میں صوفے پر بیڈ کے قریب بیٹھا کافی کی چسکیاں لے رہا تھا۔ زمرد کی باتھ روم سے آواز آئی میں آ رہی ہوں جانے من، گھبرانا بالکل نہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ عورت واقعی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ ہو سکتا ہے میں اس سے شادی کر لوں، لیکن نہیں، یہ دوستی شادی سے کہیں بہتر ہے۔ میں کافی کا آخری گھونٹ پی کر کپ تپائی پر رکھنے لگا تو میرا ہاتھ اس طرح کانپا کہ کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش کے قالین پر گر پڑا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرا ہاتھ کیوں کانپا کہ ایک دم سے مجھے ایک چکر آیا۔ میں جلدی سے اٹھنے لگا تو میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں گر پڑا۔ میں نے زمرد کو پکارنے کی کوشش کی لیکن میرے حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے محسوس کیا کہ میں سخت زمین پر لیٹا ہوں۔ میرا سر سخت درد کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی، مجھے آسمان پر تارے چمکتے نظر آئے۔ میں اسے خواب سمجھنے لگا لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ اچانک مجھے اپنے بازو والے تعویذ کا خیال آیا۔ میں نے اپنے دائیں بازو پر ہاتھ پھیرا تو میرا دل دک سے رہ گیا۔ میرے بازو سے تعویذ غائب تھا۔ میرے خدا! میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑے ہوتے ہی مجھے چکر آیا۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر دونوں بازو کی آستینیں ہٹا کر دیکھا، میرے کپڑوں کی جیبوں کو ٹٹولا کہ شاید رات کو میں نے احتیاط کے طور پر تعویذ اتار کر جیب میں رکھ لیا ہو، لیکن تعویذ کہیں نہ ملا۔ تعویذ غائب ہو چکا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہاں میں کیسے آ گیا ہوں۔ میں تو اپنے ہوٹل میں تھا۔ تعویذ کے غائب ہو جانے کے بعد ایک بار تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اچانک ایک مانوس آواز سنائی دی، آخر تم نے وہی کیا جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ میں نے آواز پہچان لی۔ یہ فرعون آمون کی روح کی آواز تھی۔ میں نے کمزور اور مایوس آواز میں کہا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میرا تعویذ کوئی چرا کر لے گیا ہے۔ فرعون کی روح کی آواز آئی، جس عورت پر تم لٹو ہو گئے تھے یہ ساری کاستانی اسی عورت کی ہے۔ کیا زمرد نے میرا تعویذ چرایا ہے؟ ہاں بالکل۔ اس کا اصل نام اشکالی تھا اور وہ کاہن جادوگر کی بدرو کے حکم سے تمہارا تعویذ اڑانے تمہارے پاس بھیجی گئی تھی۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں نے سر پکڑ لیا۔ فرعون کی روح نے کہا میں تمہاری صرف اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہیں وہ راستہ دکھا دوں جس پر تم چل کر اپنے تعویذ کا کھوج لگا سکتے ہو۔ میں نے کہا پلیز آمون، مجھے ضرور وہ راستہ دکھاؤ، لیکن میں ہوٹل واپس جا کر وہاں الماری میں رکھے ہوئے 1000 امریکی ڈالر لانا چاہتا ہوں، وہ میرے کام آئیں گے۔ فرعون کی روح نے طنزیہ لہجے میں کہا ہوٹل واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں تمہیں اب کوئی نہیں جانتا، تمہارے نام کا وہاں کوئی کمرہ نہیں، اور کراچی میں تمہارا جو بنگلہ تھا وہ بھی کاہن جادوگر کے بدرو کے طلسم سے نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ تعویذ کے گم ہو جانے سے تم پر اس کا جادو چلنے لگا ہے۔ کاہن جادوگر اب تم سے عبرت ناک بدلہ لینے کی فکر میں ہیں۔ میں نے تمہارے نام پر جو دولت بینک میں جمع کرائی تھی وہ بھی کاہن جادوگر کے طلسم سے غائب ہو چکی ہے۔ اب تم پھر سے مفلس ہو گئے ہو، مگر اس کے ساتھ اب تمہاری زندگی بھی خطرے میں ہے۔ کاہن جادوگر نے زمرد کے بیس میں اپنی جو شاگرد جادوگرنی اشکالی تمہارے پاس بھیجی تھی، تم اس کے جال میں پھنس گئے اور اس نے تمہیں بے ہوش کر کے تمہارا تعویذ اتار کر کاہن جادوگر کی بدرو کو دے دیا۔ کاہن جادوگر کی بدرو تمہیں ایک المناک موت مارنا چاہتی ہے۔ مجھ پر تمہارا بہت بڑا احسان ہے۔ افسوس کہ میں خواہش کے باوجود اس سے زیادہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا کہ تمہیں یہاں سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں داخل کر دوں جو ماضی کی دنیا ہے۔
हजारों बरस पहले की दुनिया है। तुम्हें तुम्हारा तावीज सिर्फ इसी दुनिया में मिल सकेगा बशर्ते तुम इसका सुराग लगाने में कामयाब हो गए। फौरन सामने वाले शिकस्ता दरवाजे में दाखिल हो जाओ। आगे तुम्हें सीढ़ियां उतरती मिलेगी। सीढ़ियां उतरोगे तो आगे एक तालाब होगा। तालाब में छलांग लगाकर डुबकी लगा जाना। बस सिर्फ इसी सूरत में तुम्हारी जान बच सकती है। जाओ, देर मत करो। मैं देख रहा हूँ कि काहिन जादूगर की बदरूह तुम्हें कत्ल करने चली आ रही है। और मेरी आखिरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम तालाब में डुबकी लगाने के बाद पानी से सर निकालोगे तो तुम्हें किनारे पर सब्ज रंग का मर्तबान पड़ा मिलेगा। उस मर्तबान में मैंने तुम्हारे लिए एक अंजीर रख दी है। उस अंजीर को फौरन खाना। उसका ये असर होगा कि काहन जादूगर तुम पर तिलिस्म जरूर करेगा और तुम पर उसके तिलिस्म का असर भी होगा, लेकिन वो तुम्हें जान से मार नहीं सकेगा। तुम जिंदा जरूर रहोगे। इस तरह से तुम मिस्री खातून के दिए हुए तावीज का खोज लगा सकोगे। जल्दी से दरवाजे में दाखिल हो जाओ। ऐन उसी वक्त बिजली की कड़क ऐसा धमाका हुआ, मैं डरकर सामने वाले शिकस्ता दरवाजे की तरफ भागा। आगे एक सीना नजर आता था। नीचे एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी सितारों की रोशनी में चमकता हुआ नजर आ रहा था। कड़क और गिरज की आवाज के साथ अब डरावनी आवाजें भी आने लगी। ये आवाजें होनहार चुड़ैलों और अफरीतों की आवाजें महसूस हो रही थी, जो कि मुसलसल मेरा पीछा कर रही थी। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर गया। अब मुझे तालाब में छलांग लगानी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे 3 चुड़ैलें लंबे बाल खोले, हाथों में तलवारें लिए, चीखे मारती अपनी तरफ आती नजर आई। मैंने फौरन तालाब में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के फौरन बाद मैंने पानी में डुबकी लगाई। डरावनी चीहों की आवाजें गायब हो गई। फिर मैं तालाब से सर बाहर निकालते हुए डर रहा था। छलांग लगाने से पहले मैंने लंबा सांस खींचकर काफी ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में दाखिल कर ली थी। मैं अपने आप को पानी के अंदर रखने की कोशिश कर रहा था ताकि चुड़ैलों को यही महसूस हो कि मैं तालाब में डूब गया हूँ। मेरा सहन फिरौन की रूह को बातों पर गौर करने लगा था। उसने कहा था कि जब तुम पानी से सर बाहर निकालो तो तुम्हें किनारे पर एक सब्ज मर्तबान मिलेगा। उसमें एक अंजीर का फल होगा, उसे तुम खा लेना। मैं यही समझा कि मेरी छलांग लगाने के बाद फिरौन की रूह ने उसी तालाब के किनारे सीढ़ियों के पास सब्ज रंग का मर्तबान रख दिया होगा। फिरौन की रूह इस किस्म के करिश्मे कर सकती थी। मेरा सांस जवाब देने लगा था। बाहर से चुड़ैलों की चीहों की आवाज भी रुक गई थी। मुझे इत्मीनान हुआ कि चुड़ैलें ये समझकर चली गई हैं कि मैं तालाब में डूब चुका हूँ। मेरे फेफड़ों में पड़ी हुई ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। जब मेरे फेफड़े बिल्कुल ही फटने लगे तो मैंने जल्दी से तालाब से सर बाहर निकाला। तालाब से सर बाहर निकालते ही जो मंजिल मैंने देखा उसने मेरे होशो हास को एक लम्हे के लिए आलमे हैरत में गुम कर दिया। मैं एक छोटे से तालाब में जरूर था, मगर ये तालाब वो नहीं था जिसमें मैंने चुड़ैलों से जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी। सारा मंजिल ही बदल गया था। ये रात का वक्त भी नहीं था। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। ये तालाब वाकई पुरानी वज़ा के एक शाही महल के खूबसूरत बागीचे में बना हुआ था। इसके किनारों पर संगे मरमर की दोदिया सिले लगी हुई थी। बागीचे में खजूर और अनार के दरख्ते। वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे कानों में फिरौन की रूह के जुमले गूंजने लगे। उसने कहा था, मुझ पर तुम्हारे बड़े एहसान हैं। अफसोस के मैं ख्वाहिश के बावजूद इससे ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता कि तुम्हें यहाँ से निकालकर एक दुनिया में दाखिल कर दूं जो माजी की दुनिया है, हजारों साल पहले की दुनिया है। तुम्हारा तावीज सिर्फ उसी दुनिया में मिल सकेगा। तो क्या मैं साइंस के जमाने से निकलकर हजारों साल पुराने जमाने में आ गया हूँ? ये ख्याल आते ही मेरे एहसास जैसे साकित हो गए। मैं बुत बना तालाब के पानी में गर्दन तक डूबा फटी फटी आंखों से पुरानी वज़ा के संगे मरमर के महल और बागीचे को देखने लगा। फिर फौरन ही संभल गया और तैरकर तालाब से बाहर आ गया। तालाब के किनारे एक सब्ज रंग का मर्तबान रखा था। फिरौन की रूह ने कहा था कि इस मर्तबान में एक अंजीर रखी है, इसे खा लेना। इसका असर ये होगा कि तुम पर हर किस्म के तिलिस्म का असर जरूर होगा, लेकिन कोई भी तिलिस्म तुम्हें जान से नहीं मार सकेगा। तुम जितनी देर माजी की दुनिया में रहोगे जिंदा हालत में रहोगे। मैंने मर्तबान के करीब जाकर उसमें हाथ डाला। मेरे हाथ में एक अंजीर आई। ये कांसी रंग की अंजीर थी। मैं उसे खा गया। इतने में एक औरत जिसने कंधे पर एक लंबी गर्दन वाली सुराही रखी हुई थी महल के दरवाजे में से निकली और संगे मरमर की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही तालाब की तरफ आई उसकी मुझ पर नजर पड़ी। उसने एक चीख मारी और वापस भाग गई। उसकी चीख सुनकर 4 आदमी जिनकी दाढ़ियां थी, हाथों में लंबे नेज़े थे, खुदा जाने किधर से निकल आए। उन्होंने मुझे देखा तो मुझे पकड़ने के लिए लिपके। मैं बागीचे की दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। अफसोस दीवार बहुत ऊंची थी। उन आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। ये लोग किसी अजीबोगरीब जुबान में बोल रहे थे। उन्होंने मुझे अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ रखा था। वो मुझे घसीटते लिए जा रहे थे। बागीचे का एक छोटा सा दरवाजा था। उसकी दूसरी तरफ एक बारादरी में से कुछ इसी वज़ा के लोग नेज़े लिए मेरी तरफ बढ़े।
انہوں نے مجھے زمین پر گرایا اور آپس میں بولنے لگے۔ ان کی زبان میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ حیرت کے عالم میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرا لباس ان کے لباس سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے بش شرٹ اور پتلون پہن رکھی تھی۔ ان میں سے ایک ان کا کوئی سردار لگتا تھا، اس کے سر پر تانبے کا خود تھا، سینے پر چمڑے اور لوہے کی زنجیروں والی زرہ تھی، کندھے پر کمان اور تیروں والا ترکش لٹک رہا تھا۔ اس نے اپنی زبان میں مجھ سے کچھ پوچھا۔ میں نے اردو میں کہا، میں کہاں ہوں، آپ لوگ کون ہیں، یہ کون سا زمانہ ہے؟ وہ ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ میری زبان ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے رسی سے میرے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر مجھے 12 دری کی فرش پہ بٹھایا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں صرف ان کی آواز سن رہا تھا، ان کی زبان میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک ایسے ہوا کہ ان کے الفاظ کا مفہوم میری سمجھ میں آنا شروع ہو گیا۔ یہ ایک حیرت انگیز تبدیلی تھی جو میری عقل و فہم کی دنیا میں رونما ہو رہی تھی۔ پہلے ان کے فکروں کا کوئی لفظ سمجھ میں آیا، پھر فکرے کے فکرے سمجھ میں آنے لگے، اس کے بعد ان کی زبان پوری طرح سے میری سمجھ میں آنے لگی۔ ان میں سے ایک نے اپنے سردار سے کہا، یہ شاہ خور سندھ کا جاسوس ہے، اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ سردار نے کہا، اس کا لباس خورس کے لوگوں کا لباس نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا، پھر یہ کس ملک کا جاسوس ہو سکتا ہے؟ یہ بات میرے ذہن نے قبول کر لی تھی کہ میں فرعون کی روح کے طلسم کے اثر سے اپنی ماڈرن سائنس کی دنیا سے نکل کر ماضی کے کسی پرانے عہد میں داخل ہو چکا ہوں، اور یہ تاریخ کے پرانے ترین دور کے کسی بادشاہ کا محل ہے، اور یہ لوگ محل کی حفاظت کرنے والے سپاہی ہیں۔ سردار مجھے برابر غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک قریب کھڑے سپاہی سے کہا، پھر یہ ضرور کوئی جادوگر ہے، اسے فروخت اعظم کے پاس لے چلو، وہ اپنے طلسم سے پتہ چلا لے گا کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ چلو اسے لے چلو۔ میں ان کی زبان پوری طرح سے سمجھ رہا تھا، لیکن میں نے ابھی ان کی زبان میں کوئی بات نہ کی تھی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ دیکھوں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ مجھے محل کے احاطے سے نکال کر باہر لے آئے۔ باہر ایک طرف بہت سے گھوڑے کھڑے تھے، 3-4 پرانے زمانے کے رتھ بھی تھے جن کے آگے 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ یہاں بھی بہت سے سپاہی موجود تھے۔ سردار نے مجھے اپنے ساتھ ایک رتھ پر بٹھایا اور رتھ چل پڑا۔ میں کچھ دیر پہلے 20ویں صدی عیسوی کے زمانے میں بیو گاڑی پر سفر کر کے بابل کے کھنڈر دیکھنے آیا تھا، اور اب ایک ایسے رتھ پر مجھے جکڑ کر بٹھا دیا گیا تھا جو کچی سڑک پر اچھلتے ہوئے چل رہا تھا۔ ہمارے پیچھے 2 اور رتھ آ رہے تھے جن میں سپاہی سوار تھے۔ ابھی تک مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ میں قدیم زمانے کی تاریخ کے کس دور میں داخل ہو چکا ہوں۔ ایک بات کی مجھے تسلی تھی کہ اگر فرعون کی روح کا قول سچا ہے تو سبز مرتبان میں سے انجیر کھانے کے بعد یہ لوگ مجھے اذیت چاہے کتنی پہنچائیں، مجھ پر جس قسم کا چاہے تشدد کرے، مجھے ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ رتھ کچی سڑک پر اچھل کر بڑی رفتار سے چل رہی تھی۔ سردار رتھ میں گھوڑوں کی باغ تھامے کھڑا تھا۔ میں اس کے پاؤں میں رسیوں سے جکڑا بیٹھا تھا، اسی ایک سوچ میں گم تھا کہ یہ کس قسم کا انقلاب رونما ہو گیا ہے کہ میں 20ویں صدی کے زمانے سے نکل کر خدا جانے ماضی کے کس دور میں آ گیا ہوں، اور اس کے آگے میرے ساتھ کیا گزرنے والی ہے۔ چاروں طرف صحرائی ٹیلے تھے، دھوپ چمک رہی تھی۔ دور مجھے ایک عمارت کا دھوپ میں چمکتا ہوا مینار نظر آیا۔ رتھ اس کے قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ یہ کوئی 3-3.5 فٹ اونچا اور تقریباً اتنا ہی گولائی میں چوڑا ایک مینار ہے۔ اچانک مجھے مینار بابل کا خیال آیا۔ میں تاریخ کا طالب علم رہ چکا تھا، میرا خیال سپاہیوں کی ڈاریوں کی طرف چلا گیا۔ قدیم بابل پر اشوری قوم کی حکومت تھی، اور اشوروں کے بادشاہوں اور سپاہیوں کی جو تصویریں پرانے کتبوں پر کندہ کی ملی تھیں ان میں سے ان کی لمبی لمبی ڈاڑیاں تھی۔ کہیں میں قدیم بابل کے شہر میں تو نہیں آ گیا؟ رتھ مینار بابل کے تانبے کے بہت بڑے گیٹ کے پاس جا کر رک گئے۔ وہاں بھی اشوری سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے سردار کے رتھ کو دیکھ کر گیٹ کھولا۔ رتھ مینار بابل کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ میرے خدایا، یہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا؟ میں مینار بابل کو اپنی اصلی شان و شوکت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ مینار بابل 3500 پہلے مسیح کے زمانے میں تعمیر ہوا تھا، یعنی آج سے 5500 سال پہلے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اپنے زمانے سے نکل کر 5500 سال ماضی کے زمانے میں آ گیا ہوا تھا۔ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مینار بابل میں 10 گز لمبے زینو یعنی سیڑھیوں کا ایک راستہ تیار کیا گیا تھا جو مینار کی چوٹی تک جاتا تھا، اور مینار کی چوٹی پر اشوری قوم کے سب سے زیادہ منحوس اور ہونہار دیوتا بال مردوک کا 50 فٹ بلند زبردست معبد تھا، جس میں بال دیوتا کا سنہری بت رکھا ہوا تھا۔ یہ بت سونے کا تھا۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کا بیان ہے کہ بال دیوتا کے بت سمیت اس معبد میں 46 ٹن سونا استعمال کیا گیا تھا۔
سپاہی مجھے مینار بابل کے اوپر محبت کی طرف جانے والے زینے پر لے آئے۔ واقعی یہ زینہ کافی کشادہ تھا اور یہ ساری عمارت پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس علاقے میں چونکہ پتھر نہیں ہوتا تھا، اس لیے اہل بابل مٹی کی اینٹوں کو پکا کر عمارتیں بناتے تھے۔ سپاہی مجھے مینار بابل کی چوٹی پر بنے ہوئے اپنے دیوتا بال کے محبت کے بڑے پروہت کے سامنے لے گئے۔ موٹا تازہ پروہت تھا، اس کی بھی لمبی داڑھی اور سر کے لمبے بال تھے۔ اس نے سنہری رنگ کا ریشمی چوغا پہن رکھا تھا۔ سپاہی پیچھے کھڑے رہے۔ سردار مجھے پروہت کے پاس لے گیا اور اپنی زبان میں اسے بتایا کہ یہ شخص یعنی میں دشمن قوم کا جاسوس ہوں اور جادو کے زور سے میں نے عجیب و غریب لباس پہن رکھا ہے۔ پروہت اعظم، تم خود بہت بڑے جادوگر ہو۔ اپنے طلسم کے ذریعے معلوم کرو کہ یہ آدمی کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ پروہت کی اندر کو دسی ہوئی آنکھیں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی زبان میں سردار سے پوچھا، کیا یہ ہماری زبان جانتا ہے؟ سردار نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں پروہت اعظم، یہ ہماری زبان نہیں جانتا۔ ابھی اس نے اپنی زبان میں بھی کوئی بات نہیں کی۔ پروہت اعظم نے ایک ہاتھ اٹھا کر سردار سے کہا، تم لوگ محبت کے صحن میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں ابھی طلسم کی مدد سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ کون ہے، کس دنیا سے آیا ہے اور ہمارے ملک بابل میں کیوں آیا ہے۔ پروہت نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ میں بابل کے زمانے میں پہنچ چکا ہوں۔ سردار سپاہیوں کو لے کر باہر چلا گیا۔ اب میں اور محبت کا پروہت ہی وہاں رہ گئے۔ یہ پروہت کا خاص کمرہ تھا جس کا فرش سنگ مرمر کا تھا اور دیواروں پر سرخ ریشم کے پردے چھت سے لے کر فرش تک گرے ہوئے تھے۔ ایک ستون کے پاس دو پجاری ادب سے کھڑے تھے۔ پروہت اعظم نے ان سے کہا، اس کی رسیاں کھول دو۔ وہ فوراً میرے پاس آئے اور میری رسیاں کھول دی۔ میں سنگ مرمر کے فرش پر بیٹھا رہا۔ پروہت ایک چاندی کے کرسی نما سٹول پر میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک پجاری کو اشارہ کیا۔ پجاری دیوار کے ساتھ رکھے اونچے صندوق میں سے ایک کانسی کا تھال نکال کر لے آیا۔ یہ بڑی تھالی کے سائز کا تھا، اس پر گول دائرے کندے تھے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ پروہت اپنے طلسم کی مدد سے میرے بارے میں کیا معلوم کرتا ہے۔ پروہت نے تھال پر دو چاندی کی گولیاں ڈالی اور انہیں ادھر ادھر گھمانے لگا۔ پھر اس نے دوسرا سٹول منگوا کر تھال میں اس پہ رکھا اور تھال کے درمیان ایک چراغ روشن کر دیا۔ وہ دیر تک چراغ کی لو کو تکتا رہا۔ اس کے بعد تھال جلتے ہوئے چراغ سمیت پجاریوں کی طرف بڑھا۔ پجاری تھال لے کر ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ پروہت میری طرف گھور رہا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے شک ہوا کہ ممکن ہے اسے میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہو، کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کیسے آیا ہوں، اور یہ کہ مجھے اپنے تعویذ کی تلاش ہے۔ لیکن جب پروہت اعظم نے مجھ سے اپنی اشکری زبان میں ہی کہا، مجھے میرے طلسم نے بتایا کہ تم کون ہو، لیکن میں تمہارے منہ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ تمہیں شاہ خرسر نے یہاں جاسوسی کرنے بیچا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ فرعون مصر آمون کے دور کا طلسم ان اہل بابل سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ پروہت میری اصل حقیقت سے واقف نہیں ہو سکا، ورنہ اگر اس کا طلسم درست اور صحیح ہوتا تو وہ سمجھ جاتا کہ میں 5,500 برس آگے کے زمانے سے تعلق رکھتا ہوں اور اشفری زبان نہیں سمجھتا۔ میں تو اس کی زبان سمجھنے لگا تھا اور میں اسے اشفری زبان میں کہنے ہی والا تھا کہ میں شاہ خرسن کا جاسوس نہیں بلکہ ایک طلسم کے ذریعے اپنے زمانے سے نکل کر 5,500 برس پیچھے کے زمانے میں آ گیا ہوں۔ لیکن میں رک گیا۔ میں اس لیے بھی ان لوگوں پر ابھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں ان کی زبان سمجھتا ہوں، تاکہ مجھے اپنے بارے میں ان کے ارادوں کا پتہ چلتا رہے، مجھے یہ معلوم ہوتا رہے کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں، اور میں اپنی جان بچانے کے لیے کوئی تدبیر کر سکوں۔ میں نے اپنی زبان اردو میں جواب دیا، تم لوگ بڑے احمق ہو، تمہارا طلسم بالکل ناقص ہے۔ میں شاخور سندس کا جاسوس نہیں ہوں۔ مشرق وسطی کی قدیم بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس زمانے میں کرۂ ارض پر دو بہت طاقتور حکومتیں قائم تھیں۔ ایک اشور کی حکومت تھی جس کا پایہ تخت بابل تھا، اور دوسری اہل ایران کی حکومت جس کا بادشاہ خورسنجار تھا۔ ان دونوں طاقتور حکومتوں کی آپس میں دشمنی تھی اور ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ میری اردو زبان پروہت بھلا کہاں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے پجاری کو اشارہ کر کے کہا کہ سردار بلیشر کو اندر بلاؤ۔ پجاری اسی لمحے محبت سے نکل کر باہر گیا اور سردار کو بلا لایا جس کا نام بلیشر تھا۔ سردار نے اندر آتے ہی پروہت سے پوچھا، پروہت اعظم، اس جاسوس کے بارے میں کیا کھوج لگایا ہے؟ پروہت اعظم نے اسٹول پر سے اٹھتے ہوئے کہا، میرے طلسم نے مجھے اس شخص کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ جاسوس ہے جسے شاہ خورسن نے یہاں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سردار بلیشر نے مجھے قہر بڑی نظروں سے دیکھا اور پروہت سے کہا، ٹھیک ہے، ہم ابھی باہر لے جا کر اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ پروہت اعظم نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور بڑے جلال کے ساتھ بولا، نہیں، یہ ہمارا دشمن ہے
بول مردوک کے جشن نوروز کو صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ہم اپنے دیوتا بول مردوک کے آگے اسے قربان کریں گے۔ دیوتا بول دشمنوں کی قربانی سے بہت خوش ہوگا۔ سردار بلشیر بولا، جیسے آپ کی مرضی ویسے ہی ہوگا۔ پروخت اعظم نے حکم دیا، اس جاسوس کو موبد کے تہخانے میں قید کر دیا جائے۔ اس وقت مجھ پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، اگرچہ فرعون کی روح نے مجھے یقین دلایا تھا کہ انجیر کھانے کے بعد مجھے کوئی قتل بھی کر دے تو میں مروں گا نہیں۔ اس کے باوجود جب پروخت نے مجھے اپنے دیوتا پر قربان کر دیے جانے کا حکم سنایا تو مجھ پر موت کی دہشت طاری ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے موت سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ اہل بابل اپنے منحوس دیوتا بول کے آگے کس قدر بے روحی سے انسانوں کو قربان کرتے تھے۔ سپاہیوں نے مجھے پکڑا اور موبد کے ایک تنگ و تاریک تہخانے میں لے جا کر بند کر دیا۔ انہوں نے مجھ پر صرف اتنا رحم کیا کہ میرے بازو کھول دیے۔ اس قسم کے تنگ و تاریک پتھر کی دیواروں والے تہخانے میں نے کبھی ہالی ووڈ کی تاریخی فلموں میں دیکھے تھے۔ اب میری قسمت مجھے زندہ حالت میں ان تہخانوں میں موت کا قیدی بنا کر لے آئی تھی۔ قید خانے کی دیواریں سخت پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ ایک دیوار کے طاق میں مٹی کا دیا جا رہا تھا۔ پتھر کی دیواروں والے تنگ دروازے میں لوہے کا جنگلہ گرا دیا گیا تھا جس کی آہنی صلاحیں پتھریلے فرش میں آدھی دھس گئی تھی۔ میں وہاں 3 دن تک قید میں کسپنسری کی عالم میں رہا۔ مجھے کھانے پینے کو صرف اتنا دیا جاتا کہ جس سے میرے جسم میں توانائی برقرار رہے۔ تیسرے دن شام کے وقت مجھے تہخانے سے نکال کر ایک میدان میں لے جایا گیا جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ ڈول تاشے بج رہے تھے۔ چھکڑوں پر لکڑی کے پنجروں میں قربانی کے جانور بند تھے۔ ایک پنجرے میں آدمی بھی بند تھے، انہیں دیوتا بول پر جانوروں کے ساتھ قربان کیا جانے والا تھا۔ اس جشن نوروز کے بارے میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ اس موقع پر اہل بابل اپنے دیوتا کے آگے انسانوں کی قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ آج بھی ان لوگوں کا جشن نوروز تھا اور دوسرے انسانوں کے ساتھ میری بھی قربانی دی جانے والی تھی۔ فرعون آمون کا طلسم اور اس کی کھائی ہوئی انجیر کی تاثیر پر سے میرا اعتقاد مکمل طور پہ اٹھ چکا تھا۔ مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ موت مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ہی ہے۔ اس کے اور میرے درمیان زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹوں کا وقفہ رہ گیا ہے۔ مجھے بھی ایک انسانی پنجرے میں ٹھونس دیا گیا۔ وہاں پہلے سے 4 بدنصیب موت کے قیدی بند تھے۔ ان کے رنگ زرد ہو رہے تھے موت کے خوف سے، جسم پر لرزہ طاری تھا اور دہشت زدہ آنکھوں سے لوگوں کے ہجوم کو دیکھ رہے تھے جو انہیں اپنے دیوتا پر قربان کیے جانے کے بارے میں نعرے لگا رہے تھے۔ ان بدنصیب قیدیوں نے میرے لباس یعنی بش شرٹ اور پتلون کو ایک نظر حیرت سے ضرور دیکھا۔ اس کے بعد منہ دوسری طرف کر کے موت کی سرد آہیں بھرنے لگے۔ یہاں سے یہ جشن نوروز کا جلوس شاہی محل کی طرف روانہ ہوا۔ شاہی محل سے بابل کے بادشاہ بخت نصر کی شاہی سواری نکل کر جلوس کے آگے ہو گئی۔ یہاں سے یہ جلوس مینار بابل کی جانب چل پڑا جہاں ان کی ہونہار دیوتا بول مردوک کا موبد تھا اور جہاں اس کے بت کے سامنے جانوروں کے ساتھ ہم انسانوں کو بھی قربان کیا جانے والا تھا۔ جلوس کے سب سے آگے موبد کے شاہی پروخت اعظم کا تخت رواں چل رہا تھا جسے 6-7 یا فام حبشی غلاموں نے کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا۔ جلوس میں بابل کے جھنڈے لہرا رہے تھے، ڈول تاشے بج رہے تھے، مینار بابل کی چوٹی تک مشعلیں روشن تھی اور ڈول بجائے جا رہے تھے۔ ہمیں پنجرے سے نکال کر زنجیریں پہنا دی گئی اور سپاہی لے کر بول مردوک کے موبد کی طرف چلے۔ موبد کے بہت بڑے اونچی چھت اور بے شمار سنگ مرمر کے ستونوں والے خول کمرے میں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ بادشاہ کے لیے تخت بچھا تھا۔ بادشاہ تخت پر آ کر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ اس کی ملکہ بھی تھی۔ سامنے بہت بڑا سونے کا ڈراؤنی شکل والا بت تھا۔ اس کی بہت لمبی زبان بچوں کے پھسلنے کی طرح اس کے منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کی آگے گڑے میں آگ روشن تھی جس میں سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ بادشاہ کے حکم سے دیوتا پر قربان کیے جانے والے انسانوں کو بول کے بت کے پاس لے جایا گیا۔ یہاں ہماری زنجیریں اتار دی گئی۔ بت کی گردن تک جانے کے لیے اندر ہی اندر ایک پیچدار زینہ بنا ہوا تھا۔ ہمیں اس زینے کے ذریعے بول کے بت کی گردن تک پہنچا دیا گیا۔ یہاں سے ہمیں بت کی باہر نکلی ہوئی زبان اور نیچے آگ کا جلتا ہوا جنم دکھائی دے رہا تھا۔ نیچے دیوتا کے بت کے آگے شاہی رسومات ادا کی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے جانوروں کی قربانی دی گئی۔ پروخت جانوروں کو ہاتھ لگاتا اور پجاری اس کی گردن کاٹ کر آگ کے الاؤ میں پھینک دیتے۔ جب سب جانوروں کی قربانی دی جا چکی تو شاہی پروخت نے اعلان کیا کہ اب دیوتا بول مردوک پر انسانوں کی قربانی دی جائے گی، جو کہ ہمارے دیوتا کو بہت پسند تھی۔ میرے ساتھ دیوتا پر قربان کیے جانے والے 6 بدنصیب انسان تھے۔ ان کی یہ حالت ہو رہی تھی کہ ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ وہیں ڈیری سی بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پروخت اور پجاری بت کے اندر آئے۔ پروخت نے پہلے بدنصیب انسان کو ہاتھ لگایا اور اس بدنصیب کے حلق سے خشک سی چیخ نکل گئی۔
पुजारियों ने उसे उठाया और देवता की बाहर निकली हुई जुबान पर बिठाकर हाथ उठा लिए। जुबान फिसलने की तरह नीचे को झुकी हुई थी। पुजारियों ने जैसे ही हाथ ऊपर उठाया, बदनसीब इंसान डरावनी चीखें मुंह से निकालता जुबान पर से फिसलकर नीचे आग के अलाव में गिर गया। आग के शोलों ने फौरन उसे निगल लिया। इसी तरह 5 इंसानों को आग में फेंकने के बाद मेरी बारी भी आ गई। खौफ के मारे मेरी भी हालत गैर हो रही थी। दिमाग ने जैसे काम करना छोड़ दिया था। मौत मुंह फाड़े मेरे सामने खड़ी थी। पुरोहित ने मुझे हाथ लगाया। उसके बाद 2 हट्टे कट्टे पुजारियों ने मुझे उठाया और मनहूस बुत की जुबान की फिसलनी पर बिठाकर हाथ छोड़ दिए। उनके हाथ छोड़ते ही मैं खूनी देवता बोल की जुबान पर फिसल पड़ा। उस वक्त मुझे एक चीख की आवाज सुनाई दी। यह किसी दूसरे की चीख नहीं थी, ये मेरे मुंह से निकली हुई चीख की आवाज थी। उसके साथ ही मैं जुबान से फिसलकर फड़कती हुई आग के अलाव में गिर पड़ा। आग के शोलों में गिरने के फौरन बाद मुझे शदीद तपश का एहसास हुआ। आंखों के आगे लाल सुर्ख रोशनी ही रोशनी हो गई और कानों में तेज आंधियों का शोर गूंजने लगा। हैरत इस बात की थी कि मेरे जिस्म को तपश की शिद्दत जरूर महसूस हो रही थी, लेकिन मैं अभी तक जिंदा था। मुझे सिवाय आग के सुर्ख शोलू के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं कहां पर गिरा था? शोलू के ऊपर था, शोलू के अंदर था, या शोलू के नीचे दहकती आग के अंगारों पर था? ये मुझे बिल्कुल पता नहीं लग रहा था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं हवा में लटका हुआ हूँ। मेरे चारों तरफ शोले ही शोले हैं और तेज शोर मचाती आंधियां चल रही हैं। इस वक्त मुझे फिरौन की रूह की बात याद आ गई। उसने कहा था कि तुम पर दुनिया जहान की मुसीबतें पड़ेंगी, तुम्हें शदीद से शदीद अज़ियतें पहुंचेगी, मगर तुम मरोगे नहीं। तुम्हें अभी मौत नहीं आएगी, तुम जिंदा रहोगे। तो क्या मैं जिंदा था? मेरे सारे जिस्म को शदीद तकलीफ पहुंच रही थी। मेरे सारे जिस्म को जैसे कोई आग में जला रहा था, मगर ये अजियत मेरी बर्दाश्त से बाहर ना थी। ये अजियत, ये तकलीफ मेरी बर्दाश्त के हद के अंदर थी। हर सांस के साथ जैसे आग के शोले मेरे फेफड़ों में दाखिल हो रहे थे, मगर मेरे फेफड़े जलकर राख नहीं हुए थे, वो बराबर काम कर रहे थे। मेरे कानों में आग के अंदर चलने वाली तूफानी आंधियों का शोर बहुत ज्यादा हो गया और मैं भगोले में फंसे हुए तिनके की तरह शोले की आंधियों में गर्दिश करने लगा। मुझ पर बेहोशी की हालत तारी होने लगी और चंद सेकंड के बाद मुझे कोई खबर न थी कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ। मुझे उस वक्त होश आया जब ये लोहे का कोई बहुत बड़ा बेलचा था जो मेरे जिस्म के साथ बड़े जोर से टकराकर मेरे जिस्म के नीचे घुस गया था और फिर उस लंबे चौड़े बेलचे के पलड़े ने मुझे ऊपर उठा लिया था। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की मगर खोल ना सका। मुझे महसूस हुआ कि मैं गीले कीचड़ में सर से लेकर पांव तक लथपथ हूँ। मुझे इंसानों के बातें करने की आवाजें सुनाई दी। ये लोग अपनी अश्वरी जुबान में बातें कर रहे थे। उनकी बातों से मालूम हुआ कि वो लोग देवता बॉल पर कुर्बान किए गए इंसानों की हड्डियों को कीचड़ समेत उठाकर किसी मुकद्दस तालाब में डालने के लिए जा रहे हैं। आग के गड्ढे में कीचड़ इसलिए हो गया था कि मनहूस देवता पर इंसानों और जानवरों को कुर्बान करने के बाद आग पर पानी डालकर उसे बुझा दिया गया था। पानी डालने से गड्ढे में लकड़ियों की राख और बुझे हुए अंगारे कीचड़ की दलदल में तब्दील हो गए थे। कुछ आदमी कीचड़ से बड़े हुए गड्ढे में उतरे हुए थे। वो एक बड़े आखनी पलड़े पर कीचड़ के बड़े बड़े ढेर डाल रहे थे, जिन्हें गड्ढे के बाहर खड़े आदमी रस्सों की मदद से ऊपर खींच रहे थे। उस कीचड़ में इंसानों और जानवरों की हड्डियां खोपड़ियां लथपथ थी और कीचड़ के साथ कीचड़ हो गई थी। उन्होंने मुझे भी कीचड़ के बहुत बड़े ढेर के साथ उठाकर लोहे के पलड़े पे डाल दिया। पलड़े को रस्सों की मदद से ऊपर खींचा जाने लगा। मैं पूरी तरह से जिंदा हालत में था, मगर मैं अपने आप को मुर्दा जाहिर किए हुए था ताकि यहाँ से खामोशी से निकल जाऊं और फिर किसी नई मुसीबत में फंस ना जाऊं। कीचड़ मेरी आंखों के ऊपर से थोड़ा सा हट गया था। मैंने देखा कि रात का वक्त था, शायद रात का पिछला पहर होगा। गड्ढे के बाहर मिशल रसन थी। गड्ढे के ऊपर देवता बोल का मनहूस चेहरा झुका हुआ था। कीचड़ से बड़े हुए आहनी पलड़े को एक छकड़े में उंडेल दिया गया जो पहले ही कीचड़ से बड़ा हुआ था। मैं कीचड़ में डूब गया। थोड़ी देर के बाद झगड़ा चल पड़ा। न जाने कितनी देर तक छकड़ा गैर हमवार सड़क पर चलता रहा, फिर रुक गया। किसी बहुत बड़े दरवाजे के खुलने की गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। छकड़ा फिर चल पड़ा। छकड़ा एक जगह घूमकर रुका। आदमियों के एक दूसरे को बुलाने की आवाजें आने लगी। वो अश्वरी जुबान में छकड़े में बड़े हुए कीचड़ को किसी जगह गिराने की बातें कर रहे थे। उसके बाद छकड़ा आगे से ऊपर को उठ गया और मैं कीचड़ के साथ ही फिसलकर पानी में गिर गया। कीचड़ का अंबार मुझे साथ लेकर पानी की तह में चला गया। शायद ये वही मुकद्दस तालाब था जहां कुर्बान किए हुए जानवरों और इंसानों का हड्डियों मिला कीचड़ डाला जाता था। उसके कुछ देर के बाद आदमियों की आवाजें आती रही। छकड़े की पहियों और घोड़ों के टापू की आवाज आई। फिर ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गायब हो गई। बड़े गेट के बंद होने की गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। इस दौरान पानी ने मेरे जिस्म के साथ लिपटे हुए कीचड़ को अलग कर दिया।
میں خاتون چلا کر پانی کی سطح پر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ تالاب کے چاروں کنارے پر مشعلیں روشن تھی۔ احاطے کی چار دیواری کے کونوں پر بھی مشعلیں جل رہی تھی۔ میں تالاب سے نکل آیا، گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ بند تھا۔ کھولنے کی کوشش کی لیکن اسے باہر سے شاید لاک لگا دیا گیا تھا۔ جنوبی دیوار میں ایک کوٹری تھی۔ یہ سوچ کر میں کوٹری کی طرف بڑھا کہ شاید وہاں کوئی کھڑکی ہو جس سے میں باہر نکل جاؤں۔ کوٹری کا دروازہ کھلا تھا۔ دیوار کے ساتھ کچھ کپڑے لٹک رہے تھے۔ کھڑکی کوئی نہیں تھی۔ میں کچھ کپڑے اتار کر باہر لے آیا۔ مشعلوں کی روشنی میں دیکھا یہ وہاں کے عام آدمیوں کا لباس تھا۔ لمبا کرتا، تہمد، چادر اور چمڑے کی رومن ٹائپ چپل۔ میں اب چاہتا تھا کہ جس زمانے میں آ گیا ہوں اس زمانے کا لباس پہنوں تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آؤں۔ میں نے اپنا لباس اتارا اور پتلون اتار کر تہمد باندھا۔ اوپر سے گھٹنوں تک لمبا کرتا اور پاؤں میں چپل پہنی۔ کندھے پہ چادر رکھی اور مقدس تالاب کے احاطے سے نکلنے کی کوئی راہ تلاش کرنے لگا۔ آسمان کا رنگ کافوری ہو رہا تھا۔ یہ صبح کی آمد کی نشانی تھی۔ میں دن کا اجالا ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے فرار ہو جانا چاہتا تھا۔ احاطے کی دیوار کافی اونچی تھی۔ ایک جگہ دیوار کے ساتھ کوئی پھولدار بیل چمٹی ہوئی تھی۔ میں اس کے ذریعے کافی جدوجہد کے بعد دیوار کے اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر دوسری طرف کود گیا۔ جنوب کی ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے رات کے اندھیرے میں دھندلے دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان ٹیلوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ کاہن جادوگر کابوس کی بدرو اگر میرا تعاقب کر رہی تھی تو مجھے زندہ حالت میں دیکھ کر اسے ضرور اپنی شکست کا احساس ہو رہا ہوگا، کیونکہ کابوس کی بدرو مجھے ہر حالت میں اذیت دے کر ہلاک کر کے مجھ سے اپنا انتقام لینا چاہتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ایک حقیقت ہے کہ برائی اور نیکی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اسی طرح بری روح اور نیک روح میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ فرعون آمون کی روح کو کابوس کی ہزاروں سال کی قید سے آزاد کر کے میں نے اس کے ساتھ جو نیکی کی تھی اس کے بدلے میں اس نے مجھے کم از کم اس زمانے میں کاہن جادوگر کے ہاتھوں مرنے سے محفوظ کر لیا تھا جس زمانے میں میں داخل ہو چکا تھا۔ لیکن جیسا کہ فرعون کی روح نے کہا تھا کہ وہ مجھے کاہن کابوس کی بدرو کے طلسم سے آنے والی مصیبتوں سے نہیں بچا سکے گا، اس طلسم سے میں صرف اسی صورت میں محفوظ ہو سکوں گا جب میرے پاس امارہ کا دیا ہوا تعویذ واپس آ جائے گا۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں ہزاروں سال پرانے زمانے میں اس تعویذ کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا۔ مجھے تو تعویذ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ کاہن کابوس کی بھیجی ہوئی بدرو جولیا جو میری سیکرٹری کے روپ میں کراچی میں میرے ساتھ چمٹ گئی تھی، وہی میری تباہی کا باعث بنی تھی، اور اسی نے میرے بازو پر سے نشے کی حالت میں تعویذ اتار کر غائب کیا تھا، اور پھر وہ خود بھی غائب ہو گئی تھی۔ اگر یہ تعویذ اس نے کاہن جادوگر کابوس کے حوالے کر دیا ہوگا تو سب سے پہلے مجھے کابوس کی روح کا سراغ لگانا ہوگا، جو ایک ایسی قدیم دنیا میں جہاں میں بالکل اجنبی تھا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں کافی دور تک بھاگتا چلا گیا۔ جب منحوس دیوتا بول کے تالاب سے کافی دور نکل گیا تو میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس دم لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ آسمان پر سے ستارے غائب ہو چکے تھے اور ان کا اجالا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ صحرا میں سورج کے نکلتے ہی چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے، اور رات کو جو ٹھنڈ پڑ رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ دوپہر تک صحرا تنور کی طرح گرم ہو جاتا ہے اور اس قیامت کی گرمی اور تپش میں آدمی پیدل سفر نہیں کر سکتا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میرے سامنے دور دور تک صحرا پھیلا ہوا ہے۔ میں آگ برساتے سورج کی گرمی میں صحرا کو کیسے عبور کر سکوں گا؟ میں اس شہر بابل اور اس کے منحوس آدم ہور دیوتا سے بہت دور نکل جانا چاہتا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پھر یہ خیال کر کے اٹھ کر چلنے لگا کہ ابھی صحرا کی ریت گرم نہیں ہوئی، چلتا جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے صحرائے ٹیلو کے پیچھے کوئی گاؤں مل جائے اور وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو اس میں شامل ہو جاؤں۔ اس زمانے میں لوگ اونٹوں کے قافلے کی شکل میں ایک شہر سے دوسرے شہر بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کیا کرتے تھے۔ تقدیر نے مجھے میری زندگی کی حیرت انگیز واقعات اور تجربات سے دوچار کر دیا تھا۔ میں کراچی کے بنگلے میں ٹیلی ویژن پر BBC کی خبریں سنتے ہوئے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں 5,500 سال پرانے زمانے میں پہنچ جاؤں گا۔ صحرا کی ریت نرم تھی جس پر زیادہ تیز نہیں چلا جا رہا تھا، پھر بھی میں قدم اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ سورج مشرقی افق پر کافی اوپر آ گیا تھا، اس کی روشنی سفید ہو گئی تھی، اس کی گرم کرنوں نے صحرا کی فضا کو گرم کرنا شروع کر دیا تھا۔ صحرا کے ٹیلے ختم نہیں ہو رہے تھے، ایک ٹیلا ختم ہوتا تو دوسرا ٹیلا شروع ہو جاتا۔ یہ ٹیلے ریت کی بڑی بڑی ڈھیریوں کی طرح صحرا میں بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ صحرا سورج کی دھوپ میں تندور بن جائے کسی ٹیلے پر چڑھ کر دیکھنا چاہیے کہ آگے کوئی گاؤں ہے یا نہیں۔ میں بڑی مشکل سے ریت کے ایک ٹیلے کی چوٹی پہ پہنچا۔ جیسے ہی میں نے دوسری طرف صحرا میں نگاہ دوڑائی، دور اونٹوں کی ایک قطار جنوب کی طرف جاتی دکھائی دی۔
میں ٹیلے کی دوسری طرف اتر کر جتنی تیز چل سکتا تھا قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ آخر میں نے قافلے کو جا لیا۔ یہ قافلہ 10-15 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ کچھ اونٹوں پر سامان لادا ہوا تھا اور کچھ اونٹوں پر مسافر سوار تھے۔ سربان اپنے اونٹ پر بیٹھا قافلے کے آگے آگے چل رہا تھا۔ میرا لباس ان لوگوں جیسا ہی تھا اور میں ان کی اشوری زبان بھی سمجھ اور بول سکتا تھا، مگر میرے پاس اس زمانے کا کوئی سکہ نہیں تھا کہ میں قافلے والے کو کرایہ ادا کر سکا۔ میں نے ایک فرضی کہانی گڑھ کر قافلے کے سربان کو سنائی کہ میں سامان لے کر بابل آیا تھا۔ ڈاکو نے میرا سامان وغیرہ سب کچھ لوٹ لیا۔ میرے پاس کرایہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ سربان کو مجھ پہ رحم آیا۔ اس نے مجھے اپنے اونٹ کی پچھلی نصیحت پہ بتایا۔ معلوم ہوا کہ یہ قافلہ اس زمانے کی دجلہ و فرات کی وادی کے دوسرے بڑے شہر نینوا کی طرف جا رہا تھا۔ نینوا پر بھی اشوریوں کی حکومت تھی اور سارگون نام کا کوئی اشوری بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ 6-7 روز کے تکلیف دہ سفر کے بعد قافلہ نینوا پہنچ گیا۔ سربان نے مجھ پہ ترس کھا کر مجھے اسی زمانے میں رائج چاندی کے چند سکے دے دیے۔ میں نینوا کی فصیل شہر کے باہر کارواں سرائے میں ہی ٹھہرا رہا۔ رات سرائے کی 4 دیواری میں گزاری۔ دوسرے دن کی روشنی میں نینوا شہر کے صدر دروازے کی طرف بڑھا کہ اس مشہور تاریخی شہر کو دیکھوں۔ میری کوئی منزل تو تھی نہیں، ایک مقصد ضرور سامنے تھا کہ کسی طریقے سے مجھے میرے تعویذ کا کوئی سراغ مل جائے تاکہ میں اسے حاصل کر کے کاہن قابوس کے ہلاکت خیز جادو سے محفوظ ہو جاؤں۔ اس کے بعد کسی ایسے جادوگر کو تلاش کروں جو مجھے واپس 20ویں صدی عیسوی کے کراچی شہر میں پہنچا دے، کیونکہ اس زمانے میں طلسم کو سائنس کی حیثیت حاصل تھی اور طلسم کی مدد سے عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعات ظہور پذیر ہوتے تھے۔ وہاں کوئی طبیعت کا سائنسدان تو تھا نہیں کہ جو میری مدد کرتا۔ لے دے کے طلسم کرنے والے ہی تھے جو تھوڑی بہت میری مدد کر سکتے تھے۔ مجھے فرعون کی نیک روح سے بھی مدد کی توقع تھی، لیکن وہ بھی مجھے 5,500 سال پیچھے کے زمانے میں چھوڑ کر جیسے غائب ہو گئی تھی۔ نینوا شہر بابل شہر سے مختلف نہیں تھا، ویسے ہی لمبی گھنی ڈاریوں والے اونچے لمبے لوگ نظر آ رہے تھے۔ سب نے لمبے لمبے چوگے پہنے ہوئے تھے۔ اشرو کا یہی لباس ہوا کرتا تھا۔ سر کے بال بھی وہ لمبے لمبے رکھتے تھے۔ میں آپ کے سامنے اشرو کی تاریخ بیان نہیں کروں گا، آپ خود تاریخ کی کتابوں میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ جب سے میں 5,500 سال پرانے بابل اور نینوا کی وادی میں آیا تھا، مجھے ہر طرف ظلم و ستم ہوتا ہی نظر آیا تھا۔ بیمار اور لولے لنگڑے اور مفلس لوگ بازاروں اور موبتوں کے باہر بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ بادشاہ کے سپاہی جس کی چاہے گردن اڑا دیتے۔ دوتا بال پر انسانوں کی بے درے قربانی دی جاتی۔ ان میں بچے بھی شامل تھے جو ماؤں کی گود سے چھین کر آگ میں ڈال دیے جاتے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی انسانی حقوق کی انجمن نہیں تھی۔ بادشاہ اور پروہت جو چاہے کر گزرتا تھا۔ بادشاہ اتنے ظالم تھے کہ ایک اشوری بادشاہ سناکریب نے ایک خطبے پر اپنے کارنامے ان الفاظ میں بیان کیے: میں نے بابل کو فتح کرنے کے بعد تمام مکانوں اور عمارتوں کو آگ لگوا دی، یہاں تک کہ دیوتاؤں اور معبد کے مجسموں کو بھی نہ چھوڑا، لیکن میری تسلی پھر بھی نہ ہوئی۔ چنانچہ شہر میں دریا کا پانی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ پورا شہر زمین بوس ہو گیا۔ اس کے باوجود میری آتش غضب سرد نہ پڑی، تو میں نے شہر کا ملبہ اٹھوا کر دریا میں بہا دیا تاکہ کوئی قوم اس شہر کی خاک سے دوسرا شہر تعمیر نہ کر سکے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ میری تقدیر مجھے کن جلادوں کے پاس لے آئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تقدیر نے مجھے کن آدم خور جلادوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ فرعون کی نیک روح کی دعا یا طلسم سے میں جب تک ہزاروں سال پرانے زمانے میں تھا مر نہیں سکتا تھا، لیکن موت کی تکلیف مجھے ضرور پہنچ سکتی تھی، اور یہ موت سے زیادہ اذیت دینے والا عذاب تھا۔ میں کافی دیر تک نینوا شہر کے گرد آلود بوسیدہ قسم کے بازاروں میں پھرتا رہا۔ مکانات کئی منزلہ تھے اور سارے کے سارے لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ شہر فتح کر کے آگ لگاتا تو آن کی آن میں سارا شہر آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو جاتا تھا اور جل کر راکھ ہو جاتا۔ بابل میں پکائے ہوئے اینٹوں کے مکان ضرور تھے، مگر نینوا میں سارے مکان لکڑی کے بنے تھے۔ دکانوں کے اندر اور دکانوں کے باہر ہر قسم کا سامان فروخت ہو رہا تھا۔ ایک دکان پر روٹیاں پک رہی تھی، ساتھ بدشکل قسم کی سبزی کا سالن بھی تھا۔ میں نے دکان کے باہر ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر روٹی کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ اٹھ کر پھر بازاروں میں گھومنے پھرنے لگا۔ دل میں ایک مہوم سی امید لیے ہوئے چل پھر رہا تھا کہ شاید پردہ غیب سے کوئی ایسی چیز ظہور پذیر ہو جائے جس سے مجھے میرے تعویذ کو تلاش کرنے میں مدد مل سکے۔ اچانک ایک طرف سے شور بلند ہوا، بازار میں لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے، ڈول تاشو کی آواز بھی آنے لگی۔ دکاندار باہر سے سامان اٹھا اٹھا کر دکانوں میں پھینکنے لگے۔ میں ایک دکان کے پاس کھڑا ہو کر بازار میں اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سے شور بلند ہوا تھا اور جو آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا تھا۔
اتنے میں دیکھا کہ کچھ سپاہی ایک نوجوان کی گردن میں رسا ڈالے اسے گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں۔ پیچھے بھی سپاہیوں کا ایک دستہ چلا رہا ہے، دونوں جانب پجاری ڈول تاشے بجا رہے ہیں۔ ایک عورت روتی بین کرتی آ رہی ہے جسے سپاہی پکڑ کر بار بار دھکا دے کر پڑے ہٹا رہے ہیں۔ میرے پاس ایک بوڑھا اشوری کھڑا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، محترم یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ کوئی مجرم ہے جسے سپاہی پکڑ کر لے جا رہے ہیں؟ بوڑھے اشوری نے تعجب کی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولا، تم شاید کسی دوسرے ملک سے آئے ہو۔ یہ جو پجاری ڈول تاشے بجاتے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس نوجوان کو نینما کی دیوی اشتر کی بھیڑ چڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ عورت جو روتی ہوئی نوجوان کے پیچھے آ رہی ہے، اس نوجوان کی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی ہے۔ یہ جلوس میرے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کا چہرہ موت کے خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ اس کی ماں کی بہت زیادہ بری حالت تھی۔ وہ رو رو کر اپنے بیٹے کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کی جگہ مجھے دیوی پر قربان کر دو، میرے اکلوتے بیٹے کو چھوڑ دو۔ میں نے بوڑھے اشوری سے کہا، یہ نوجوان کو چھوڑ کر اس کی ماں کو قربان کیوں نہیں کرتے؟ اس کے اکلوتے بیٹے کی جان بچ جائے گی اور اس کی نسل بھی جاری رہے گی۔ بوڑھا اشوری بولا، دیوی اشتر پر صرف مردوں کو ہی بین چڑھایا جاتا ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور اپنے آپ کو پیش کر دے تو سپاہی اس نوجوان کو چھوڑ دیں گے۔ میرے دماغ میں اچانک جیسے آتش فضا کا دہانہ پھٹ پڑا۔ میں اپنی جگہ سے دوڑ کر ان اشوری سپاہیوں کے آگے چلا گیا جو ایک مظلوم ماں کے اکلوتے بیٹے کی گردن میں رسی ڈالے اسے گھسیٹتے لیے جا رہے تھے۔ میں نے ان کی زبان میں بلند آواز میں کہا، اس نوجوان کی جگہ میں اپنے آپ کو دیوی کی قربانی کے لیے پیش کرتا ہوں، اس نوجوان کو چھوڑ دو۔ سپاہی اچانک سے رک گئے۔ یہ وہاں کا قانون تھا کہ اگر کسی وجہ سے کوئی مرد قربان کیے جانے والے مرد کی جگہ اپنے آپ کو پیش کر دے تو اس کی خواہش ضرور پوری کر دی جائے۔ سپاہی نے مجھے ٹٹول ٹٹول کر دیکھا۔ ایک بولا، یہ اس مریل نوجوان سے زیادہ ہٹا کٹا نوجوان ہے، دیوی اشتری اس کی قربانی سے بہت خوش ہوگی۔ سپاہیوں کے سردار نے میرے بدن کو ٹٹول کر دیکھا، اعلان کیا، اس نوجوان کو چھوڑو، اس کی جگہ اسے پکڑو، دیوی اشتر کے چرنوں میں اس نوجوان کا سر قلم کر کے پیش کیا جائے گا۔ اسی وقت بد نصیب نوجوان کے گلے سے رسی اتار کر میرے گلے میں ڈال دی گئی اور سپاہی ڈول تاشوں کی آوازوں کے ساتھ مجھے گھسیٹنے لگے۔ میں نے ایک نظر پیچھے گردن گھما کر دیکھا، رہا ہونے والا نوجوان فرتے مسرت سے جیسے بت بنا مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی ماں خوشی سے دیوانی ہو کر اس کا منہ سر چوم رہی تھی۔ اس وقت مجھے جس روحانی مسرت کا احساس ہوا وہ شاید میں ساری زندگی دوبارہ حاصل نہ کر سکوں۔ یہ کام کرنے کو تو میں جذبات میں آ کر گیا، لیکن جب سپاہی مجھے گھسیٹتے ہوئے میری گردن میں رسی ڈالے مجھے قتل گاہ کی طرف لے جانے لگے تو یہ خیال کر کے میری روح تار لرز گئی کہ یہ لوگ تو میری گردن اڑا کر مجھے ہلاک کرنے والے ہیں، جو ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں تلوار کے وار کے ساتھ ہی میرے تن سے جدا ہو جائے گی۔ اتنی دیر میں فرعون کی نیک روح مجھے کہاں اور کیسے بچا سکے گی؟ یہ سب کچھ تو جتنی دیر میں بجلی چمک جاتی ہے اتنی دیر میں ہو جائے گا۔ یا اللہ، میں کیا حماقت کر بیٹھا، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اپنی موت کے پروانے یا شام پر دستک کر چکا تھا۔ ڈول تاشے بج رہے تھے، لوگ دیوی اشتر کے نعرے لگاتے میرے ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے ایک حسرت بھری نگاہ لوگوں کے ہجوم پر ڈالی کہ شاید ان میں سے کوئی دردمند آگے بڑھ کر کہے کہ اس نوجوان کو چھوڑو اور مجھے پکڑ لو، اس کی جگہ میں قربان ہونے کی پیشکش کرتا ہوں، لیکن اس ہجوم میں ایسا کوئی بے وقوف آدمی نہیں تھا۔ میری یہ حالت تھی اچانک اور ایک سیکنڈ میں آ جانے والی موت کے خوف سے کبھی میرا جسم ایک دم سرد ہو جاتا اور کبھی ایک دم بے حس ہو جاتا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، سپاہی مجھے گھسیٹ رہے تھے، ہجوم نعرے لگاتا میرے ساتھ چل رہا تھا۔ مجھے اگر بوڑھا اشوری یہ بتا دیتا کہ یہاں آدمی کا سر تن سے جدا کر کے دیوی اشتر کو پیش کیا جاتا ہے تو میں ہرگز اس نوجوان کی جگہ اپنے آپ کو پیش نہ کرتا۔ میرا سر تو تلوار کے وار سے ایک دم تن سے جدا ہو جائے گا۔ فرعون کی روح کو شاید اتنی مہلت ہی نہ ملے گی کہ وہ اپنے عہد کو نبھاتے ہوئے مجھے موت کے منہ سے بچا سکے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں زندہ نہیں بچ سکوں گا۔ میں اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، لیکن اب میرے پچھتانے یا نہ پچھتانے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اشوری فوجی نینوا شہر کی چار دیواری سے باہر مجھے ایک کھلی جگہ پر لے آئے، جہاں پتھر کے ایک چبوترے پر لکڑی کا تخت بچھا ہوا تھا۔ تخت سرخ رنگ کے ریشمی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ مجھے تخت پر دوزانوں بٹھا کر میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ 4 سپاہی میری دائیں اور 4 سپاہی نیزے بھالے لے کر میری بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ ایک حبشی جلاد تلوار لے کر تخت کے پاس آیا، ڈول تاشے زور زور سے بجنے لگے۔ جلاد نے میری گردن زبردستی جھکا دی اور تلوار کا پھل میری گردن پر رکھ کر اوپر اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ گردن پر تلوار کا وار کرنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی۔
این اسی وقت مجھے اپنی پشت پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ یہ ہاتھ میری پشت پر ہی رہا۔ جلاد کی تلوار میری گردن پر پڑ جانی چاہیے تھی۔ اس نے میری گردن تن سے الگ کرنے کے لیے ہی پوری قوت سے تلوار والا ہاتھ بلند کیا تھا، مگر ابھی تک تلوار میری گردن سے نہیں ٹکرائی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ تاخیر کس لیے ہوئی ہے اور میری پشت پر کس نے اپنا ہاتھ رکھا ہے۔ یہ جلاد کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری پشت پر رکھے ہوئے ہاتھ کے لمس میں بڑی شفقت تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ یہ دیکھ کر میں ششدر سا ہو کر رہ گیا کہ مجھے سب لوگ دکھائی دے رہے تھے مگر اپنا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پر جو سپاہی کھڑے تھے وہ گھبرا کر چبوتے سے چھلانگیں لگا گئے تھے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنا جسم بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے میرا جسم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی پیٹھ پر کسی کا ہاتھ ابھی تک محسوس ہوا۔ اب یہ ہاتھ میری پیٹھ پر سے اوپر کو کھسک کر میرے کندھے پہ آ گیا تھا، مگر جس کا بھی یہ ہاتھ تھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ فرعون کی روح کے طلسم کا اثر تھا؟ ضرور ایسا ہی ہوگا۔ فرعون نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے مجھے موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ میرے کندھے پر جس کا ہاتھ تھا وہ کون تھا؟ مجھے ایک دم غائب ہوتا دیکھ کر سپاہی اور دوسرے لوگ ڈر کر بھاگ گئے۔ وہاں میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا اور میں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت میرے کان میں کسی عورت کی آواز آئی، مجھے کسی نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ جب تک میرا ہاتھ تمہارے کندھے پر رہے گا تم کسی کو بھی نظر نہیں آؤ گے۔ میرے ساتھ اس طرح چلو کہ میرے ساتھ تمہارے کندھے پر رہے۔ وہ سوال جواب کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ لکڑی کے تخت پر سے نیچے اترا۔ غیبی عورت کا ہاتھ میرے کندھے پر ہی تھا، اگرچہ میں غائب تھا مگر مجھے ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ میں قدم قدم چلتا چبوتے پر سے نیچے آیا۔ میں نے غیبی عورت سے پوچھا، مجھے کس طرف جانا چاہیے؟ عورت کی آواز آئی، تمہاری دائیں جانب جو کھجوروں کا جھنڈ ہے اس طرف چلتے جاؤ۔ کھجور کے درختوں کا جھنڈ میری دائیں جانب کچھ فاصلے پر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی شخص میرے ساتھ چل رہا ہے۔ مجھے غیبی عورت کے سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ درختوں کے جھنڈ میں آ کر عورت کی آواز آئی، اب میری بات غور سے سنو، اپنے جس تعویذ کی تمہیں تلاش ہے وہ اس ملک میں نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے وہ تعویذ؟ میں نے پوچھا۔ غیبی عورت نے کہا، کوہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کے جنوب میں دریائے سروستی اور دریائے سندھ کی وادی ہے۔ وہاں خار پارا نام کی ایک شہری ریاست ہے جس پر دراوڑی راجہ ماگی حکومت کرتا ہے۔ یہ لوگ شیش ناگ کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ آگ اور سانپوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے شہر خارا پاڑا میں ایک بہت بڑا مندر ہے۔ اس مندر میں پوجا کرنے کی جگہ پر ہر وقت آگ چلتی رہتی ہے۔ پورنماشی کی رات کو سانپوں کا بادشاہ مندر میں آ کر سونے کی چوکی پر بیٹھ جاتا ہے۔ شاہی پجاری سونے کے پیالے میں اسے دودھ پیش کرتا ہے۔ دیوداسیاں اس کے آگے رقص کرتی ہیں۔ رات ڈلنے تک مندر میں اگنی دیوی اور سانپوں کے بادشاہ کی پوجا پاٹ جاری رہتی ہے۔ جناتری نام کی دیوداسی سانپوں کے بادشاہ کی خوشنودی کے لیے اس کے آگے اوریاں رقص پیش کرتی ہے۔ تم یہاں سے ہاراپا شہر کے اس مندر میں جاؤ گے اور جناتری دیوی اسی سے ملو گے۔ جناتری تمہیں بتا دے گی کہ تمہیں تمہارا تعویذ کہاں سے مل سکتا ہے۔